अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पढ़ेंगे मिलकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सबसे पहले तो मैं हमारे रेहान भाई को इस और प्यारी सी महफ़िल की मुबारकबाद दूंगा और दुआ करूंगा कि रब्ब करीम इस घर पर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। बहुत बहुत प्यार करने वाले बड़े मुखलिस भाई हैं और इनका एक अंदाज़ मुझे इतना पसंद आता है कि ये आज की तारीख़ की महफ़िल इन्होंने वक्त मुझसे मांगा तो मैंने बताया कि मेरा 20 तारीख़ को बयान बहुत पहले से लेकर एक साहब ने हॉल बुक करवाया मेरे से पूछकर, तो मैं नहीं आ सकूँगा। तो मैंने कहा नहीं आप कोई तो वक्त दें, तो मैंने कहा मैं फिर ये कर सकता हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। कहते हैं आप जो टाइम देंगे मैं उस टाइम महफ़िल रख लूँगा। तो माशाल्लाह ये इनका प्यार था। मैं कल ही पाकिस्तान से बाहर गया था और कल ही आया हूँ, तो रेहान भाई की इस मोहब्बत की वजह से मैं हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह ये मोहब्बतों का इन्हें सिला अता फरमाए। याद रहे कि ये जो मोहब्बतें होती हैं ना, जो बेलौस मोहब्बतें होती, एक होता है कारोबार की वजह से प्यार हो जाता है, रिश्तेदारी की वजह से प्यार होता है। मुझे वो हदीस याद आ रही है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका मज़मून है कि 7 किस्म के लोगों को क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। और वो 7 किस्म में एक कैटेगरी वो है कि जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए मिलें और अल्लाह की रज़ा के लिए जुदा हो जाएं। तो ये जो महफ़िल मीलाद होती है, जो खूबसूरत इज्तिमात होते हैं, इसमें कोई और मकसद नहीं है हमारा। हम सब एक दूसरे से क्यों मिल रहे हैं? अल्लाह की रज़ा के लिए। खाना वगैरह खाएंगे, इज्तिमा से फ़ारिग होंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए जुदा हो जाएंगे। देयर इज़ नो अदर नीड। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुलाकातें ये अल्लाह को बहुत पसंद हैं और ऐसे लोगों को क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, वैसे भी आपके तो इस ग्रुप का नाम भी निस्बत ग्रुप है, तो अल्लाह इन निस्बतों को सलामत रखे और अल्लाह करे कि ये सारा काफ़िला जो है हम इंशाअल्लाह जन्नत में भी साथ जाएं, महशर में भी जो महफ़िल मिलाद हो उसमें भी हम वहाँ शामिल हो जाएं। हमारा ईमान है और इंशाअल्लाह हमें बहुत हुस्न ज़न है कि सैयद आला हज़रत जो सलातो सलाम उन्होंने लिखा और सारी दुनिया में जब किसी चीज़ को पजीराई मिल जाती है, हर ज़बान पर जो चीज़ आम होती है ना, ये पता चलता है कि अल्लाह की तरफ से उसे कबूलियत मिल गई। और आला हज़रत का वो सलातो सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। मैंने सारी दुनिया में ट्रैवल किया है, मैंने सारी दुनिया के लोगों को देखा है, मैंने अरबियों को मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते सुना है। दुनिया में कहाँ ये नगमा नहीं गुनगुनाया जाता। और आला हज़रत ने जो उसका आखिरी शेर लिखा ना, कि वो कहते मेरी तमन्ना ये है क़यामत का दिन हो और फ़रिश्ते मुझसे कहें कि ए रज़ा यहाँ भी शुरू हो जा, और वहाँ भी मैं कहूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लिखते ना मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा, और मैं वहाँ भी पढ़ूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह उस महफ़िल में भी, उस सलातो सलाम की महफ़िल में भी हमें शरीक होना नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुबारक महीना जारी है, इस महीने में वैसे भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं, जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला अपनी 10 रहमतें उस पर नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। तो सुबहान अल्लाह, नबी पाक पर एक दुरूद पढ़ें, 10 रहमतें, 10 गुनाह डिलीटेड। देयर इज़ नो अदर वे। याद रखें, गुनाह जो है ना डिलीट करवाने के चंद ही तरीके हैं। ये सबसे बड़ा तरीका यकीनन तौबा है, लेकिन दुरूद एक ऐसा वजीफ़ा है जिसमें सराहत के साथ हर दुरूद पर 10 गुनाह डिलीट होंगे। अच्छा, 10 नेकियां भी लिखी जाएंगी, 10 दर्जे भी बुलंद कर दिए जाएंगे। दुरूद एक काम, फ़ायदे कितने सारे। तो हमें चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। नबी पाक की शान में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फ़ुक़हा, बड़े बड़े उशाकान रसूल ने कलम उठाया और अपनी अपनी तरफ से नजराना अकीदत पेश किया। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल भी क्या प्यारी अंदाज में लिखते हैं, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब, आलम आब व खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग़, ज़र्राए रेग को दिया,
تو نے طلوع آفتاب. آقا مکے مدینے کی سرزمین پر قدم رکھنے سے پہلے دیکھے نا, وہ صحرا تھا, تپتے پہاڑ تھے. there is no other thing. جو دنیا گھومنے والے لوگ ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہاں اگر نبی پاک نہ ہوتے تو کون جاتا؟ کوئی چیز دیکھنے والی نہیں ہے, نہ آبشاریں ہیں, نہ گرینری ہے, نہ جناب موسم ہے. نبی پاک کے قدم لگے, ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اب وہ مٹی کے ذرے لوگوں کا سرما بن گئے ہیں. اب مدینے کی خاک مرتے وقت وصیت کر کے لوگ جاتے ہیں کہ میں مروں تو میرے منہ پہ خاک مدینہ لگا دینا. کیوں؟ یہ مدینہ پہلے بھی تھا, ہزاروں سال سے وہ جگہ موجود تھی. یثرب کہا جاتا تھا, وہاں کی آب و ہوا میں بیماریاں تھیں. مدینے والے آقا کے قدم لگے, مدینے کے غبار میں بھی شفا ہو گیا. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. کیا فرماتے؟ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو, عشق حضور و اضطراب. ایک اور جگہ لکھتے ہیں, کیا خوبصورت بات, وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان, وہی یاسین وہی طٰہٰ. سچی بات یہ ہے کہ نبی پاک کی جب بات کرتے ہیں نا, سچی بات بتاؤں, ایک فیلنگ سی یہ آتی ہے کہ تیری اوقات نہیں ہے. ہماری تو کوئی اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم پیارے آقا کی بات کریں, ان کا ذکر کریں. نہ الفاظ ہیں, نہ کوئی بات کرنے کی ہے. وہ کہتے ہیں کس کی بات کریں, کیسے بات کریں. سیدی اعلیٰ حضرت جب لکھنے پر آتے ہیں تو کبھی لکھتے ہیں نا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, آقا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اس کلام کو پڑھیں نا تو اس کلام میں پتہ ہے کیا آپ کو سیکھنے کو ملے گا. پورے کلام میں اعلیٰ حضرت یہی تلاش کرتے رہے کہ نبی پاک کو کہوں کیا. کہنے کی بات ہی نہیں آئی ہے, اٹس سرچنگ. اعلیٰ حضرت سرچ کر رہے تھے کہ کہوں کیا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں اے جام تجلا کہوں تجھے. خود ہی کہتے ہیں لکھ لکھ کر کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کوئی ڈیفینیشن نہیں بنتی ہے, پرٹیکولرلی کیا کہا جائے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہی ایسا ہے, اپنے حبیب کو بنایا ہی ایسا. اب میلاد کا مہینہ ہے, کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک تو ہم نے لینا ہوتا ہے, ورنہ یہ اشعار تو ختم ہی نہیں ہوں گے اور بے بسی کا اظہار ہی ہوتا رہے گا. میں آج مختصراً ایک حدیث, کیونکہ وقت تھوڑا ہے میرے پاس اور میرے جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں, آج میں اب اگلے بیان پر جب جاؤں گا تو یہی ٹاپک میرا انشاءاللہ ایک ڈیٹیل انشاءاللہ وہاں بیان ہے, ضرور آپ اس کو سنیے گا. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک, نبی پاک کے فرمان, سبحان اللہ. دنیا میں بڑے بڑے انٹلیکچوئلز آئے, لوگ ان کے الفاظ کوٹ کرتے ہیں نا, اور ان کے بکس لکھی جاتی ہیں کہ بھئی کوٹس آف دیٹ پرٹیکولر پرسن. نبی پاک وہ ہستی ہیں جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. اللہ نے ایسا کلام عطا کیا, تھوڑا سینیریو سمجھیے گا, ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. جس دور میں نبی پاک تشریف لائے نا, اس دور میں عرب کے لوگوں میں ایک بڑا فخر تھا, غرور تھا, تکبر تھا اور ایک پراؤڈ تھا. ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. ٹھیک ہے, اس دور میں سپیریئر وہ سمجھا جاتا تھا جس کی فصاحت بہت زیادہ ہو, جس کی گفتگو سب سے زبردست, انٹلیکچوئل پیپل تھے. ٹھیک ہے, یعنی اس قدر الفاظ کا زور ہوتا تھا. آج دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. پہلے تلواروں سے بھی لڑائی ہوتی تھی اور الفاظ سے بھی لڑائی ہوتی تھی. شعر لکھتے تھے ایک دوسرے کے بارے میں, ادھر سے حملہ ہوتا تھا شعروں کا, رپلائی میں شعر لکھے جاتے تھے. یہ کیسی لڑائی تھی؟ اور وہ ہار مانتے تھے کہ ہاں ہم سے بڑا انٹلیکچوئل آ گیا, ہم سے بڑا فصیح آ گیا. کعبہ شریف جو ہے نا, اس کی دیوار یہ ایک ایگزیبیشن سینٹر تھا. اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء, بڑے بڑے انٹلیکچوئل اپنے کلام لکھتے تھے اور کعبے کی دیوار پر لگا دیتے. ٹھیک ہے, اور کعبے کی دیوار پر اب کوئی دوسرا آ کر اس سے اچھا جب کلام لگاتا تھا نا,
تو سارے شعراء آ کر اس کو پڑھتے تھے اور ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ہاں یہ سب سے ٹاپ ہے، اپنے اپنے کلام اتار کے لے جاتے تھے. یعنی یہ کعبے کی دیوار پر بھی یہ کام ہوتا تھا. یعنی اس دور کو سمجھیے، اللہ نے اپنے حبیب کو اس دور میں بھیجا جس زمانے میں لوگوں کو اپنی فصاحت پر بڑا ناز تھا. ایک بڑی آسان سی بات آپ کو اور سمجھ آ جائے گی، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ہم عرب کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ عربی. جو عربی نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عجمی. ہم کون ہیں؟ عجمی. عجمی کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ عربی غیر عربی کو عجمی اس لیے کہتے تھے کہ عجمی کا مطلب گونگا ہوتا ہے. ہم گونگے ہیں سارے. آپ سمجھے بات کو؟ یہ اس دور سے ہمیں عجمی کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا، ان کو عربی نہیں آتی. یعنی اب آپ سینیریو سمجھیں کہ اس قوم میں نبی پاک نے آنا ہے جو عروج پہ ہے اپنی فصاحت پر، اپنی زبان کی ایلوکوینس پر. ان کو بڑا ناز تھا کہ ہم سے زیادہ اچھی فصاحت کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا، اب نبی پاک تشریف لاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک کسی مدرسے میں جاتے، کسی استاد کے پاس جاتے، عرب کی فصاحت سیکھتے اور اس کے بعد ان لوگوں میں تبلیغ کرتے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ اتنے پڑھے، اب مثال کے طور پہ مجھے ریحان صاحب نے دعوت دی تو مجھے پتہ ہے بھائی ہم بڑے بڑے بزنس مین ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھوڑا مجھے بھی بیان دیکھ کر آنا پڑے گا نا. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب کبھی میرا بیان مثال کے طور پہ تھوڑے دنوں، کل ہی بلکہ پرسوں ہمارا بیان ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں، تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کے لیے کوئی ایسی بات کروں جن کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہو. اب نبی پاک نے ان لوگوں میں آنا ہے جن لوگوں کا چرچا ہے ساری دنیا میں فصاحت میں. تو اب کمال دیکھیں، رب نے اپنی قدرت کا نظارہ کیسے دکھایا کہ نبی پاک کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے. ہاں، نبی پاک کا ایک لقب ہے امی. اس کو لوگ غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، معاذ اللہ. دیکھیں ادب ہونا چاہیے. اس کا بہت غلط معنی بھی لوگ بناتے ہیں. اصل اس کا معنی عاشقان رسول کہتے ہیں کہ بغیر کسی استاد سے پڑھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست اپنے حبیب کی تربیت فرمائی، براہ راست علم عطا فرمایا. اب جب نبی پاک نے ان لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا شروع کی نا، تو وہ حیران ہو گئے کہ نہ یہ کسی اسکول میں گئے، نہ کسی مدرسے میں گئے، کوئی استاد نہیں، اور ایک ایک لفظ ایسا ہے جیسے موتی ٹپک رہے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت، اب سنیے گا یہ شعر، اب سب بات اعلیٰ حضرت نے کیا بات کہہ دی. کہتے ہیں آقا بولنے والے دنیا میں بڑے آئے، مگر حضور آپ کے کلام کی بات ہی نرالی ہے. فرماتے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. حضور زبان والے تو بڑے بڑے آئے ہیں، مگر آپ کے کلام کی بات کیا؟ کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. بڑے بڑے انٹلیکچوئل بیٹھتے تھے نا، فصحا، بڑا ان کو روب تھا. جب نبی پاک گفتگو فرماتے تو سر جھکا لیتے، کہتے یہ کلام ہم اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اسٹانشڈ ہو جاتے، شاکڈ ہو جاتے، گونگے ہو جاتے کہ ہم بولے کیا ان کے آگے. اب نبی پاک کی ایک حدیث جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ پورا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث ایک ہے، مگر شاید اس حدیث پر کئی دن کوئی بولتا رہے نا، اس کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. آقا نے کہتے ہیں نا کوزے کو، دریا کو کوزے میں بند کر دینا. ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں. حدیث پاک کیا ہے؟ کیونکہ میلاد کا مہینہ ہے اور میری اپنی کوشش یہ ہے کہ جہاں بھی بیان کے لیے جاؤں ایک عادت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضرور ایسی بیان کی جائے جو ہم میلاد کے اجتماع سے اپنے ذات کے لیے لیں اور اس کے بعد سے اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. اتنا خوبصورت اجتماع ہے، سب گھر جائیں تو کچھ ایک چیز ایسی لے کے جائیں کہ آج سے اب اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں. نبی پاک فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل. 3 لفظ ہیں. دیر از نو لانگ ڈسکشن. کچھ لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار یہ چپ کب ہوگا یار، ایک ہی بات کرنی ہے، اس کو گھما پھرا کے اتنی لمبی. آج کے دور میں کس کے پاس ٹائم ہے بھائی؟ یہ میں ویسے ہی مشورہ دے رہا ہوں، سنت بھی یہی ہے. خیر الکلام ما قل و دل. بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور پر اثر ہو، ٹو دی پوائنٹ بات کرے. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور یہ نبی 1400 سال پہلے دلیل سیٹ کی ہے. always he talked to the point, beautiful, short and sweet. ہمیشہ وہ بات فرماتے کہ بعد میں کتابیں لکھی جاتی تھی اس ایک ایک جملے پر کہ کیا کہہ گئے، کیا فرمان جاری کر گئے. تو یہ بھی سیکھیں کہ
ہم کسی سے بھی گفتگو کریں. اب مثال کے طور پہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے, مصروف آدمی کو لوگ واٹس ایپ کرتے ہیں, تو واٹس ایپ بنائی اس لیے ہے کہ کوئی شارٹ سی بات, کوئی مختصر سا پیغام, 12 منٹ کے واٹس ایپ, 8 منٹ کے واٹس, دیکھ کے ہی سردی لگ رہی ہوتی ہے. اچھا اس میں کام کی بات 15 سیکنڈ کی ہوگی, پہلے طبیعت پوچھی جائے گی, پھر حالات بتائے جائیں گے, پھر اس کے بعد کام. ارے بھائی جو کام ہے وہ کہہ دیں. اب سچی بات یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, میں اس لیے آپ کو دیکھیں سنت کی برکت, نبی پاک مختصر پراسر گفتگو فرماتے. جو لانگ کرتے ہیں نا ان کا لوگ بعض اوقات فون اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے کہ یار اس کا فون اٹھائیں گے, آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں رکھنا اس نے فون. تو بندہ کیا کہتا ہے, آدھا گھنٹہ تو نہیں ہے اس وقت, اس کی بات ہی رہ جاتی ہے. اتنی مختصر بات کریں کہ انسان آپ سے سکون سے بات کر لے. مصروفیت بڑھ گئی لوگوں کی. بہرحال میں آتا ہوں ٹو دی پوائنٹ دوبارہ. آپ اس حدیث کو ذرا سمجھیے. نبی پاک نے مومن کی تعریف بیان کی ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ المؤمن حین لین سہل. مومن نرم دل ہوتا ہے, نرم خو ہوتا ہے, عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں, اور آسان ہوتا ہے. اب یہ تینوں لفظوں کو اگر سمجھے نا, مومن ہونے کا دعویٰ تو ہم سارے ہی کر رہے ہیں, کیا ہم واقعی ان تینوں عادتوں والے ہیں؟ سب سے پہلے حین, جس کا دل نرم ہو. دل نرم کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کو تکلیف میں دیکھے تو وہ بھی تکلیف فیل کرے, شقی القلب نہ ہو, سخت نہ ہو کہ کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے, میرا کام سیدھا ہونا چاہیے. یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. کسی بھی دنیا کے خطے میں مسلمان کو تکلیف ہو, ایٹ لیسٹ پین تو فیل ہو, ایٹ لیسٹ احساس تو ہو. ہے غریب آدمی بھوکا ہمارے قریب سو رہا ہے اور بھوکا بیٹھا اور ہم مزے کے کھانے کھا رہے ہیں, ہمیں کوئی احساس نہ ہو. نہیں, مومن جو ہے وہ نرم دل ہوتا ہے. اچھا اب جو اگلا اسٹیپ ہے نا, حینن کے بعد لینن, اس کی عادتیں بھی نرمی والی ہوں. یعنی اس کے اندر اتنی سافٹنس ہو کہ اس سے بات کرنا آسان ہو, اس سے معاملات کرنا آسان ہو, اس کے ساتھ بیٹھنا آسان ہو, اس سے ڈیلنگ آسان ہو, اس کی گفتگو میں بھی سافٹنس ہو. آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی سنجیدہ ہونا چاہیے. دیکھیں سنجیدگی الگ چیز ہے اور منہ چڑھا ہونا الگ چیز ہے. آپ کو دیکھ کر ڈر لگے, یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. آج تو پرابلم یہ ہے کہ آج بیٹا باپ سے بات کرنے میں ڈر رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں ابو کا موڈ ٹھیک ہے کہ نہیں. بیوی 3 دن تک انتظار کرتی ہے کہ شوہر کا موڈ ٹھیک ہو جائے پھر جا کے بات کرنی ہے. نوکر تو صاحب سے بات ہی نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت میں ایسی نرمی تھی کہ پیارے آقا جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے نا تو بچہ نبی پاک کا ہاتھ پکڑتا اور نبی پاک کو جدھر لے جاتا آقا اس کے ساتھ چلے جاتے. کونین کے والی ہیں. اور یہ انداز, نبی پاک ایک بار اپنے کمرے سے باہر آئے, ہیبت نبوت تھی, نبی پاک کا ایک یقیناً مقام ہے. تو ایک شخص کھڑا تھا, وہ کپ کپانے لگا, روب سے کپ کپانے لگا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کیسے سیٹل ڈاؤن کیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا مضمون, کیوں ڈر رہے ہو, میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں. میری ماں بھی ایک عورت تھی عرب کی, اور وہ گوشت کے ٹکڑے چبایا کرتی تھی. میں کوئی بادشاہ جبار بادشاہ نہیں ہوں. بی ایزی, نو پرابلم. یعنی نبی پاک لوگوں کے لیے آسان, نرم, اور ہم نبی پاک کے غلام کہلائیں اور ہم سے بڑا سخت کوئی نہیں ہے. ہمیں دیکھ کر جناب ہمارے رو بھی ختم نہیں ہوتے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹور ہی نہیں ختم ہوتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ نے کوئی مقام دے بھی دیا ہے تو نرم ہونا چاہیے انسان. آپ کی گفتگو نرم ہو, آپ سے بات کرنے کو جی چاہے. لیکن یہاں بہت اس بارے میں پرابلم ہے, ایروگنس ہے لوگوں کے اندر. نبی پاک کی سیرت کو اگر میلاد منا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ میری اور آپ کی سیرت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہماری عادتیں نرم ہوں. ہم سے بات کرنا, ہم سے کاروبار بھی کرے کوئی تو وہ اپنے آپ کو ایزی فیل کرے. اور اسی کو تیسری طرف لے لیں, سبحان اللہ, نبی پاک کہتے ہیں مومن آسان ہوتا ہے, سہل. یقین کریں اس لفظ کو جب سمجھا نا, پہلے تو سمجھ نہیں آیا یہ بندہ آسان کیسے ہو سکتا ہے. پھر مفتی صاحب کے ساتھ میں نے بات کی, میں نے کہا حضور اس کا معنی بتائیں, اس کو یہ کیا ہے. اللہ اکبر, جب اس کو سمجھا, اس کے معنی ہے ایزی ٹو ایکسس, یعنی آپ سب کے لیے آسان ہو, مشکل نہ ہو آپ کی ذات. یہ مومن ہے. اب غور کرتے ہیں, ہو سکتا ہے تینوں باتوں میں آپ سارے ہلا رہے ہو کہ یار ساری باتیں تو میرے اندر ہیں, میں نرم بھی ہوں, میں سافٹ بھی ہوں, میں آسان بھی ہوں. اب تھوڑا سا ایگزام کر لیتے ہیں نا, اپنا کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کیا واقعی میں آسان ہوں. آسان ہر جگہ آسان ہونا ہے, صرف نسبت گروپ میں آسان نہیں ہونا ہے کہ بھائی آپ کا کھانا بھی کھلا رہا ہوں, آپ کو بھی کھلا رہا ہوں, بڑا یار ماشاءاللہ کیسا کھانا کھلایا, ریحان بھائی نے کتنا ٹیک کیئر کیا, یہ ٹھیک ہے. کیا بیوی کے ساتھ آسان ہے؟ کیا وہ ایزی فیل کرتی ہے آپ کے ساتھ؟ اپنے بچوں کے ساتھ آسان ہے؟ چلے بیوی بچوں کے ساتھ تو بڑے آسان ہے, بڑا ٹیک کیئر کرتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ آسان ہے؟ بھائی بہنوں کے ساتھ آسان ہے؟ کیونکہ نبی پاک نے یہ تو نہیں کہا نا کہ چند لوگوں کے ساتھ آسان. مومن آسان ہوتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ آسان ہے,
اب آئیے پڑوسیوں کے ساتھ آسان ہے. پڑوسی کے حقوق اسلام میں اتنے بیان ہوئے کہ ایک بار نبی پاک صحابہ کرام کے سامنے پڑوسی کے حقوق بیان کر رہے تھے, تو صحابہ نے کہا اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ اب نبی پاک وراثت میں بھی حق بیان کر دیں گے. اتنا خیال رکھنے کا فرمایا پڑوسی کا. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ حضور ایک عورت ہے, بڑے روزے رکھتی ہے, بڑی نمازیں پڑھتی ہے, صدقہ خیرات بھی دیتی ہے, حضور اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہیں, فرمایا وہ جہنمی ہے. ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا حضور اتنے صدقہ خیرات نہیں کرتی, نفلی نمازیں بھی نہیں پڑھتی, پڑوسی بڑے خوش ہیں, پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتی, فرمایا وہ جنتی ہے. یہ حق ہے پڑوسیوں کا. مگر ادھر تو اچھا, ہمارے بزرگان دین کی اگر واقعات پڑھیں تو بزرگان دین کے پڑوسی پڑوس میں کافر پڑوسی ہوتے تھے, حسن اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. ہمارے مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہیں. آسان, ایزی. اور آگے چلتے ہیں. ملازمین ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ, یہاں بہت ہیں ملازمین کے لیے آپ ایزی ہیں. مومن تو آسان ہوتا ہے, آپ سے بات کر سکتا ہے وہ آسانی, اپنے دل کی بات کو شیئر کر لے, اپنا پرابلم بتا سکے. ہم تو ٹائم ہی نہیں دیتے ملازمین کو. میرے جب مینیجر سے بات کر لو, سیکرٹری سے بات کر لو, سامنے آ جائے تو غصہ آ جاتا ہے, مجھے کیوں فون کیا, مجھے کیوں بات کی. نبی پاک سے آپ کے حبشی غلام بات کرتے تھے. نبی پاک سے بدو خواتین آ کر, گاؤں کی عورتیں آ کر نبی پاک سے مسائل پوچھا کرتی تھی. ایک بار ایک حبشی غلام آیا, نبی پاک سے عرض کرتا ہے حضور میرے گھر پہ آپ کو دعوت دینی ہے, آپ آئیں گے میرے گھر پر. گھر پر پرانی چربی ہے اور تھوڑی سی کھجوریں ہیں. مینیو بھی بتا دیا. ہم تو ملازم کے گھر پہ دعوت تو دو, مدینے کے کونے میں گھر ہے, کھجوریں بھی ہیں اور تھوڑی سی پرانی چربی ہے. نبی پاک اس کے گھر جاتے ہیں دعوت میں. ایزی. ہم نہیں ہوتے ایزی. اور آگے چلتے ہیں. چلیں اپنی فیملی کے ساتھ تو اچھے ہیں, اپنے سسرال والوں کے ساتھ وہاں کیا حال ہے, ہیں؟ اب داماد بن گئے تو پھر تو سٹائل الگ ہی پڑھانا ہے نا. ہماری تو ٹریننگ ہی یہ ہوئی ہے کہ بیٹا دیکھو داماد ہے نا تو اپنا سر اونچا رکھ کے چلنا, تھوڑا لیٹ جانا, جلدی نہیں چلے جانا دعوت میں, اور جب تک تم نہ جاؤ کھانا شروع نہیں ہونا چاہیے. یعنی میں شادی کرتے ہی, حالانکہ ہمیں حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ماں باپ تیرے دو ہیں, ایک ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے پیدا کیا اور ایک ماں باپ وہ ہیں جہاں تمہاری شادی ہو رہی ہے. یہی لڑکی کو سکھایا جاتا ہے. کیا ہم اپنے شادی کے بعد, جو میری بہنیں مجھے سنیں اور جو بھائی مجھے سن رہے, غور کریں, اگر مومن ہیں تو سب جگہ آسان ہیں. ریئلائز کرائیں اپنے سسرال والوں کو کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں, کبھی میرے لیے فکر مت کرنا. ہم تو چونکہ میمن ہیں, میمن یہاں تھوڑے ہوں گے, ہمارے یہاں تو ایک عجبی سٹائل ہے. ہماری دعوت میں ایک باقاعدہ ٹیم بنائی جاتی ہے کہ بھائی ان تم دو لوگوں نے ہمارے داماد کو ہی دیکھنا ہے بس, اور کچھ نہیں کرنا, اسی کا خیال رکھنا. یہ ناراض ہو کے گیا, دعوت گئی, ساری تباہ ہو جائے گی. توبہ توبہ توبہ. داماد ہے یا پولیس انسپیکٹر ہے؟ آپ سوچیں, ہم مسلمان ہو کر سب کے لیے ٹینشن. جب وہ آئے گا بھی جان بوجھ کے دیر سے تاکہ دعوت شروع نہ ہو, پتہ چلے 1000 آدمی ویٹ کر رہے ہیں ماں بدولت کے لیے. یہ پیغام دلواؤ کہ میں لیٹ بھی ہو جاؤں, میرے بغیر آپ کھانا شروع کریں, میں بھی آپ کا بیٹا ہوں. یہ اسلام ہے اور یہ نبی پاک کی. اب غور کریں, کہتے ہیں نا ہم آسان ہے, اب میں اسی لیے آپ کو اس کو کھول کھول کے بتا رہا ہوں کہ کدھر کدھر مجھے آسان ہونا چاہیے تھا. کاروبار کرتے ہیں, پیسے لینے ہوں تو ہم سے بڑا سخت کوئی نہیں ہے, پیسے دینے ہوں تو ہم سے بڑا سست کوئی نہیں ہے. نہیں جناب, کاروبار بھی کریں, آپ سے ڈیل کرنے والا بھی فیل کرے کہ یار اس سے کام, اس کو پیسے دو تو بھی آسان ہے, پیسے لو تو بھی آسان. سہلن. اب اس تعریف کو آپ منطبق کرتے جائیں. آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ. صبح سے لے کے رات تک جو میں کام کرتا ہوں, جب گھر سے نکلتا ہوں ڈرائیور دروازہ کھولتا ہے, اس کے لیے آسان ہوں, سلام کرتا ہوں, اس کو طبیعت پوچھتا ہوں. آسانیاں کریں, یقین کریں جو اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. اس کے لیے اس کو دعائیں ملتی ہیں, اس کو پیچھے سے لوگ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. ہم بعض اوقات لوگوں کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو, یہ کوئی کمال نہیں ہے, تو نہیں کہو کسی کو. لوگ پھر بھی ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں کہ کیا بندہ ہے یار, ہے ہمیشہ خیال رکھتا ہے, ہمیشہ ٹیک کیئر کرتا ہے, ہمیشہ مسکرا کے ملتا ہے. اس سے بات کرنے میں ڈر ہی نہیں لگتا. زندگی کا اصول بنا لو آپ, یقین کرو آپ کی لائف چینج ہو جائے گی کہ مجھ سے بات کرنے میں کسی کو ڈر نہ لگے. چاہے وہ میرا امپلائی کیوں نہ ہو, چاہے وہ میرا ماتحت کیوں نہ ہو, ہر بندہ آپ سے دل کی بات کہہ سکے. میرے پاس چونکہ وقت کب ہے, میں ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ایک بار میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کتنا ایزی ٹو ایکسس تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک محفل سجی ہوئی تھی.
اور وہاں جو ہے ماحول بڑا سنجیدہ تھا. پیارے آقا کا جو ماحول ہوتا تھا نا وہ بڑا بڑا ملٹی کلچرل جس کو کہیں, ملٹی ڈائمینشنل. کبھی تو پوری محفل جو ہے مسکرا رہی ہوتی تھی, کبھی عشق رسول میں آنسو, کبھی خوف خدا میں ایک دل لرز. نبی پاک واز فرماتے تھے. تو ایک بار نبی پاک نے کوئی بڑی سنجیدہ گفتگو کی تو ایوری بڈی, سارے لوگ سنجیدہ, نبی پاک کے چہرے پر بھی ایک روب, ایک سنجیدگی. تو ایک گاؤں کا شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ ایک صحابی رسول سے کہتا ہے سب اتنے سنجیدہ سنجیدہ کیوں ہیں؟ کہ دیکھ نہیں رہے محفل کا رنگ بڑا سیریس ہے. تو کہتا ہے مجھے نبی پاک سے سوال کرنا ہے. کہا نہیں ابھی سوال نہیں کرو, ابھی کیفیت کچھ اور ہے. کہا نہیں میں سوال بھی کروں گا اور پیارے آقا کو ہنسا کے رہوں گا, نبی پاک کو ہنسا کے رہوں گا. کہا اچھا. کھڑا ہو گیا. کہتا حضور آپ سے ایک سوال کرنا ہے. پیارے آقا نے فرمایا کہو کیا سوال ہے؟ کہتا حضور میں نے سنا ہے کہ قیامت کا دن جب آنے والا ہوگا تو دجال آئے گا, لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے, دجال انہیں کھانا کھلائے گا, سرید روٹی اور شوربہ, لوگ کھانے کے چکر میں اس کے ساتھ چلے جائیں گے, اور جو نہیں جائیں گے وہ اللہ کی طرف آ جائیں گے, اور لیکن لوگوں کو بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہوگی. حضور مجھے یہ بتائیں. گاؤں کا آدمی تھا, اس کی اپنی تھنکنگ تھی, بڑا عجیب سوال ہے. وہ کہتا حضور قیامت کے دن میں بھوکا مر جاؤں یا یوں نہ کروں پہلے دجال کا کھانا کھا لوں پھر دجال کا انکار کر دوں, اور پھر اللہ پر ایمان تو ویسے ہی میرا ہوگا, اللہ کی طرف آ جاؤں. راوی لکھتے ہیں نبی پاک اتنا مسکرائے کہ پیارے آقا کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں. Look at the way everybody have chance to talk with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو یہ پریولیج حاصل تھا, کوئی روب نہیں تھا, کوئی بیر نہیں تھا کہ نہیں جناب تمہاری اوقات کیا ہے نبی پاک سے بات کرنے کی. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ ماحول ہے. ایوریبڈی ایک صحابی رسول, کتنا ایزی تھے نبی پاک اپنے صحابہ کے لیے. ایک بار نبی پاک نے ایک صحابی رسول کو دیکھا, ان کی آنکھ سوج گئی تھی نا. تو آقا نے کہا تمہاری آنکھ سوج گئی ہے اور تم کھجور کھا رہے تھے, کھجور گرم ہوتی ہے. کہا تمہاری آنکھ سوج گئی تم کھجور کھا رہے ہو. کہا حضور یہ والی آنکھ سوجی ہے نا, میں اس طرف سے کھا رہا ہوں. تو نبی پاک اتنا مسکرائے, روایت کے الفاظ ہیں کہ پیارے آقا کے مبارک دندان ظاہر ہو گئے. اس سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ پیارے آقا سے ہر کوئی بات کر سکتا تھا, ایک بڑا سافٹ ماحول تھا. تو پلیز اپنی فیملی میں بھی یہ ماحول کریٹ کریں, اپنے دفتر میں یہ ماحول کریٹ کریں, اپنے اطراف میں یہ ماحول کریٹ کریں. ایسے نہ بن جاؤ کہ لوگ ہم مسکرا کر باتیں کر رہے ہوں. ایسا ہوتا ہے آپ چیک کیجئے گا کہ ہم کسی کمرے میں جائیں نا, فیملی کے پاس جائیں یا اسٹاف میں جائیں, تو دو لوگ مسکرا کر آپس میں بات کر رہے ہوں گے, ہم جائیں گے تو ہمیں دیکھ کے خاموش ہو جائیں گے. یعنی میں ایسا بندہ ہوں کہ لوگوں کی مسکراہٹیں غائب کر دیتا ہوں. غور کریں نا, یعنی ہم گئے تو اب لوگ سیریس ہو گئے. آپ اس کو چیک کر لیں, کبھی آپ گھر میں جائیں تو یہ فیل کریں کہ آپ گھر میں جب جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر میں کمفرٹ زون آ جاتا ہے یا ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے. ایوری بڈی کچھ کرو بھائی, جلدی کرو, کھانا تیار کرو ورنہ ہماری خیر نہیں ہے, کپڑے استری کر دو بھائی جان کے ورنہ بھائی جان نے چھوڑنا نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال آج جو میں نے حدیث ایک ہی پیش کرنی تھی اور یہی تھی کہ مومن نرم دل ہوتا ہے, اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں اور وہ آسان ہوتا ہے. اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے, آپ کو بھی ایسا بنا دے. آج میلاد کے اجتماع سے یہ لے کر جاؤ. اور یہ زبان جو ہے نا, اس کا صحیح استعمال اتنی نازک چیز ہے. ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک سے پوچھا حضور آپ میرے بارے میں کس چیز سے سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے, حدیث کا خلاصہ ہے؟ تو پیارے آقا نے زبان کو ہاتھ لگا کے بتایا کہ اسے, کیونکہ یہی زبان جنت میں پہنچا سکتی ہے, یہی زبان ہمیں جہنم کے گہرے گھڑے میں ڈال سکتی ہے. اچھا, نبی پاک کی شان بھی سمجھ آئے گی اور زبان کی اہمیت بھی. گارنٹی کسی چیز کی وہی دے سکتا ہے جو مالک ہو, ٹھیک ہے نا. اگر مثال کے طور پہ مجھے کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ کام کر لیں تو یہ میری جو گاڑی ہے یہ آپ کی, اس کی گاڑی جب بھی گارنٹی دے سکتا ہے نا, کسی اور کی گاڑی کی تو گارنٹی نہیں دے سکتا. یہ کام کر لو دوسرے کی گاڑی لے جانا, جدت کی گارنٹی نہیں ہے. دنیا میں ایک بات ہم کیا مشہور ہے کہ بھائی دنیا میں رزق کی تو گارنٹی ہے, ہماری مغفرت کی تو گارنٹی نہیں ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. مگر سبحان اللہ جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں, نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے. فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب وہ دو چیزیں بعد میں بتاتا ہوں, پہلے دیکھ لو نبی پاک کی شان کیسی ہے. اللہ نے اختیار دیا نا, گارنٹی تو وہی دے سکتا ہے جو مالک ہو. نبی پاک نے گارنٹی دے دی, اس کا مطلب اللہ نے جنت کا مالک بنایا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام. جسے چاہیں بھری جنت عطا کر دیں, جہاں بالی عطا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. اور یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا, یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, بڑی بڑی کتابوں میں حدیث موجود ہے. آقا فرماتے ہیں تم دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو, حدیث پاک کا مضمون ہے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دو داڑھوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان, شرمگاہ اور زبان.
ان دو چیزوں کو سنبھال لو، جنت تمہاری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو رکھنا سکھا دے، ہم اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، اور زبان احتیاط سے استعمال کریں۔ یہ زبان دلوں کو توڑ دیتی ہے، یہ زبان رشتہ داریاں ختم کر دیتی ہے، یہ زبان جھوٹ بول کر فرشتوں کو دور کر دیتی ہے، یہ غیبت کر کے نیکیاں برباد کر دیتی ہے۔ خدارہ بولنے سے پہلے سیکھیے، بولنے سے پہلے سوچئے کہ کہیں یہ زبان مجھے جہنم کے گھڑے میں نہ گرا دے۔ تو یہ میلاد کا اجتماع نبی پاک کی مبارک گفتگو کی بات ہوئی ہے، اپنی گفتگو میں بہتری لائیے، سچ لائیے، اور سبحان اللہ اگر آپ اپنی گفتگو میں سافٹنس لانا چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں یار آپ کی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، جو بولتے ہیں تو دل چاہتا ہے بولتے رہیں، ان کے الفاظ دل میں اتر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک نسخہ دے دیتا ہوں آخر میں، کہ آپ اسی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر زیادہ کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرما دے گا۔ گالیاں دیں گے، بری باتیں کریں گے، فحش گوئی کریں گے، کدھر سے سافٹنس آئے گی؟ یہی زبان اللہ کا نام لیتی رہے، رسول کا نام لیتی رہے، نعتیں پڑھتی رہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے، درود پڑھتے رہیں۔ یقین کریں، بلیو کریں، جو زبان زیادہ ذکر و درود کرتی ہے، اللہ اس کی زبان میں اور تاثیر عطا، مٹھاس عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں اگر آپ کے بول میٹھے ہو جائیں، آپ کی باتیں ستھری ہو جائیں، آپ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی سکھائی جاتی ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا کریں، مدنی چینل دیکھا کریں، اس طرح کے پروگرامز ہوں گے، مزید ٹریننگ ہوتی رہے گی، مزید بہتری آتی رہے گی۔ اور ایک بہت خوبصورت ہم اس سنڈے کو ایک بہت میگا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں، اور میں خاص طور پہ ہمارے روح رواں عارف بھائی کی توجہ چاہوں گا، اور ان کے توسل سے پورے گروپ کی توجہ چاہوں گا کہ ہم دعوت اسلامی جو ہے الحمدللہ آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے، کتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے۔ 100 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، 2 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو ہمارے بہت گروئنگ بھی ہیں ماشاءاللہ اور بڑے امپورٹنٹ بھی ہیں۔ اس میں ایک جامعۃ المدینہ ہے جس کو ہم دارالعلوم کہتے ہیں، جس میں علماء بنتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ملک اور بیرون ملک میں ملا کے 850 دارالعلوم بنا دیے ہیں۔ 60,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس میں پڑھ رہے ہیں، بچے اور بچیاں عالم بن رہے ہیں۔ اور جو ایک دارالعلوم سے تھوڑا بھی ٹچ رہے ہوں گے، اور ماشاءاللہ بالکل رہے ہوں گے، ان کو اندازہ ہے کہ اٹس ناٹ ایزی جاب۔ ایک دارالعلوم رن کرنا کتنا مشکل ہے، اس کی یوٹیلیٹیز، اس میں کھلانا پلانا، اکوموڈیشن، سو آن۔ تو 775 دارالعلوم، اس سے بڑا شعبہ ہمارا تقریباً 3800 ہمارے مدرسے ہیں جس میں حفظ و ناظرہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور اگر ان دونوں کو ملا لیں تو تقریباً 2.5 لاکھ بچے ہیں جو بغیر فیس کے قرآن پاک اور علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ 2.5 لاکھ بچوں کو ٹیچر پرووائڈ کرنا، مدرسے کی یوٹیلیٹیز ہیں، کھانا پینا، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا ایکسپینڈیچر ہے۔ تو ہم سال میں ایک بار ان 2 مبارک شعبہ جات کے لیے ایک مہم چلاتے ہیں جس کو ہم ٹیلیتھون کہتے ہیں، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا سال کا اس بار ہم نے جو خرچہ کیلکولیٹ کیا اپروکسیمیٹلی وہ تقریباً 2.5 ارب روپے ہے۔ 250 کروڑ روپے سال کے ہمیں چاہیے اگر ان 2 شعبہ جات کو چلانا ہے۔ ویسے آپ کو زیادہ لگ رہے ہوں گے، اب ان 250 کروڑ کو جب آپ 2.5 لاکھ پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ تقریباً 1 لاکھ روپے ایک بچے پر آ جائے گا، تو ایک سال میں اتنا خرچہ ہو ہی جاتا ہے۔ اینی وے ہم واپس آتے ہیں کہ 2.5 لاکھ بلکہ 10,000 روپے آ جائے گا، 2.5 لاکھ ہی یونٹ بنتے ہیں، 10,000 فی بچے پر خرچہ ہوتا ہے پورے سال میں جا کے، تو 2.5 لاکھ بچوں پر 250 کروڑ بن ہی جائیں گے۔ تو اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ 10,000 روپے کا ہم نے یونٹ بنایا ہے، اور پوری دنیا سے اپیل کی ہے کہ 24 نومبر آنے والی سنڈے ہم لائیو ٹرانسمیشن کریں گے مدنی چینل پر، پوری دنیا سے اپیل کریں گے۔ آپ کے پاس میں نے آ کر اپیل کر دی ہے، تو آپ اپنا حصہ اس میں ضرور ملائیں۔ 12ویں کا مہینہ ہے، کوئی 12 یونٹ دے، اللہ نے زیادہ دیا 112 دے، اور یہ آپ کی اور ہماری آخرت کے لیے ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو حافظ قرآن نہیں بن سکے، عالم دین نہیں بن سکے، مگر ہم بننے والوں کو اسپانسر تو کر سکتے ہیں۔ کیا پتہ قیامت کے دن کوئی عالم دین ہمارا ہاتھ پکڑے اور کہے حضور آپ نے پیسے دیے تھے، میں عالم بن گیا، چلیں جنت میں ساتھ چلتے ہیں۔ تو ہمیں اس نیک کام میں ضرور حصہ ملانا چاہیے۔ تو ہم آج کے اس جو ایونٹ ہے اس کا لیڈر تو ریحان بھائی کوئی بنائیں گے۔ اب ریحان بھائی انشاءاللہ آپ سب سے بات کر لیں گے، آپ جو بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں ابھی بھی 24 نومبر تک۔ اچھا اس میں زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ ہمارا یہ کام اور آگے بڑھے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آپ سب نے بلایا جی انشاءاللہ، میں نے اسی لیے عارف بھائی کو توجہ دلا دی، اور مجھے امید ہے یہ توجہ رکھیں گے، اور آپ کی طرف سے ایک اچھا امید ہے کہ اماؤنٹ آ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو آج کی حاضری قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ میں بھی کچھ کہوں گا اس سلسلے میں جی ضرور۔ ظاہر ہے کہ آج جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں، جو عزتیں ہیں، اس کے پیچھے دعوت اسلامی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1980 میں الحمدللہ رب العالمین
میں ہم سے وابستہ ہوا اور آج ماشاءاللہ 40 سال ہو گئے اس سلسلے کو کم و بیش. تو میں تمام احباب سے درخواست کروں گا، بالخصوص حارث سلیمان سے کہوں گا کہ آپ سب اس میں ضرور شرکت کریں. تحدیث نعمت کے لیے یہ کہتا چلوں کہ میں اپنے گھر سے بھی ماشاءاللہ ہر سال اس میں شرکت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ ضرور اس میں حصہ ملائیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری مسجدوں کے نگہبان یہی علماء، ہمارے ممبر و محراب کے نگہبان یہی علماء بنتے ہیں. رمضان شریف میں تراویحاں اور ہمارے گھروں کے اندر تراویحاں اور پھر جو ہے اس میں شبینیں، یہ سب انہی لوگوں کا نور ہے. مجھے یاد ہے 1982 کے اندر جو ہے ہم ڈھونڈنے سے حافظ نہیں ڈھونڈ سکتے تھے. ہمارا علاقہ میٹھا در خانہ در جو اہل سنت کا ایک بہت قدیم علاقہ ہے، وہاں کی مسجدوں کے لیے بھی ہمارے پاس حفاظ نہیں ہوتے تھے. 82-83 کی بات کرتا ہوں. اب ابھی تو بہت چھوٹے تھے یا شاید پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے. 8 سال کا تھا. 8 سال. ان کے والد صاحب حاجی عبدالعزیز، حاجی یعقوب سب ہمارے ساتھ ہوتے تھے ماشاءاللہ. تو بہت ہی بڑا کام کرے گا اور اسلامی ماشاءاللہ. یہ تو 2.5 ارب روپے تو خالی اس شعبے کے ہیں نا. ویسے ان کے جو اجتماعی خرچے ہیں وہ تو کئی بلین تک ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کامیاب آمین آمین. اس میں حصہ ملائے. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور اعلان میں چاہتا ہوں ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب بھائی کہ آپ نے مدنی پھول سماعت کیے. میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے گا کہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے. اور ایمان کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی زندگی میں تو خدشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے. لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کی سب سے زیادہ حفاظت اور کیئر کرنے کا ذہن ہونا چاہیے. علماء سے سوال کیا گیا کہ ایمان کی حفاظت کا ہمیں کوئی فارمولہ بھی دے دیا جائے، تو الحمدللہ علماء نے ایک بہترین اور آسان فارمولہ یہ عطا فرمایا کہ کسی ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا یہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں، اور قادری سلسلے کے پیشوا پیران پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ قبلہ حاجی عبدالحبیب صاحب ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، آپ وکیل عطار بھی ہیں، تو ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قادری سلسلے میں بیعت ہو جائیں. میرے وہ بھائی جو کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں وہ اگر چاہیں تو وہ بیعت برکت حاصل کر لیں. فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، ساتھ ہی ساتھ قادری سلسلے کا فیضان بھی جاری و ساری ہو جائے گا. میں حاجی صاحب سے عرض کروں گا کہ ہم تمام ہی شرکائے اجتماع کو توبہ بھی کروائیں اور بیعت بھی کروائیں. جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں ریپیٹ کرتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے ایک جگہ بیان کرنا ہے. حضرت نے وہاں بھی آنا ہے، اس لیے حضرت مجھے نہیں روکیں گے بلکہ کہیں گے جلدی جائیں.